हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन हमने पार्ट 9 के अंदर स्टार्ट किया था। आज उसका लास्ट पार्ट 5th नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 9 से लेकर पार्ट 14 तक नहीं देखे तो वो पार्ट्स पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या होती है, जिसको रिमूव करके हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ी, जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, थर्ड BCNF और 4NF, उनके अंदर जो चीजें पढ़ी उनको हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने देखा कि कोई रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं होना चाहिए और एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए टेबल के अंदर। तो अगर ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। और अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी को भी रिमूव कर दिया जाए तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। और अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी खत्म कर दी जाए तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ही एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है जिसको BCNF भी बोलते हैं, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, जो कि 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहलाती है। उसका ये रूल है कि एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की, कि हर एक डिटर्मिनेंट को कैंडिडेट की होना चाहिए। अगर हम इस चीज को मद्देनजर रख के टेबल को डिकम्पोज कर लेते हैं तो हम BCNF को भी अचीव कर लेते हैं। अगर BCNF को अचीव कर लेते हैं इट मींस कि वी हैव अचीव थर्ड नॉर्मल फॉर्म एज वेल। लेकिन अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल है तो ये कोई 100% हम ये नहीं कह सकते कि वो BCNF के अंदर है या नहीं है। लेकिन BCNF के अंदर है तो हम 100% ये कह सकते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसके बाद आ जाती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम ये देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड लिस्ट हैं और वो लिस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो हम कहते हैं कि इस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी मौजूद है। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम वो जो इंडिपेंडेंट लिस्ट है उनको अलग अलग टेबल्स के अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह से हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को रिमूव करके अपने टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में ले जाते हैं। आज हमने देखना ये है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है उसको कब अप्लाई करना होता है। इफ देयर आर 3 और मोर इंटरडिपेंडेंट लिस्ट, अब आपने ये टर्म याद रखनी है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर इंडिपेंडेंट लिस्ट होती है, यहाँ पे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में इंटरडिपेंडेंट लिस्ट होती है, यानी कि ये लिस्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड कर रही होती है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कैन बी अप्लाइड ओनली इफ टेबल हैज जॉइंट डिपेंडेंसी। दो चीजें जो है ना ये इसकी रूह है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की। एक तो इंटरडिपेंडेंट लिस्ट होनी चाहिए और दूसरी उस टेबल के अंदर जॉइंट डिपेंडेंसी मौजूद होनी चाहिए। तो इंटरडिपेंडेंट लिस्ट से क्या मुराद है? इंटरडिपेंडेंट लिस्ट से मुराद ये है कि कुछ बिजनेस रूल्स होते हैं इस तरह से जिसमें वो हर एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, if an instructor I teaches a specific course C, that course C is offered in a specific semester S, and that instructor I is available to teach in that semester S, he or she must teach the course C in that semester S. इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर एक इंस्ट्रक्टर आई है वो कोर्स सी पढ़ाता है। अब ये देखें, सी कोर्स और आई कोर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आई कोर्स जो है वो आई टीचर जो है आई इंस्ट्रक्टर जो है वो सी कोर्स को पढ़ाता है। दैट कोर्स सी इज ऑफर्ड इन स्पेसिफिक सेमेस्टर एस। अब इनकी आपस में डिपेंडेंसी आ गई कि सी कोर्स जो है वो एस सेमेस्टर के अंदर ऑफर होता है, एंड दैट इंस्ट्रक्टर आई इज अवेलेबल टू टीच इन दैट सेमेस्टर एस, और वो आई इंस्ट्रक्टर एस सेमेस्टर के अंदर अवेलेबल हो, यानी कि सेमेस्टर और इंस्ट्रक्टर की भी आपस में डिपेंडेंसी आ गई। ही और शी मस्ट टीच दैट कोर्स सी इन दैट सेमेस्टर एस। अगर ऐसी सूरत होगी तो वो लाजिम है कि वो वाला इंस्ट्रक्टर उस सेमेस्टर के अंदर वो वाला कोर्स पढ़ाएगा। ये होती है इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंट लिस्ट होनी चाहिए और दूसरा ये जॉइंट डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अ जॉइंट डिपेंडेंसी मींस दैट द इंफॉर्मेशन इन द मेन टेबल इज रिडंडेंट because it can be perfectly reconstructed just by looking at the overlaps of the smaller interdependent lists. If we don't decompose it, we risk an update anomaly. जो जॉइंट डिपेंडेंसी होती है वो ये होती है
کہ اگر ایک ٹیبل کو آپ ڈیکمپوز کرتے ہیں، ڈیکمپوز کرنے کے بعد دوبارہ سے ری یونائٹ کرتے ہیں وہ ڈیکمپوز جو ٹیبلز ہیں ان کو، تو وہ اوریجنل ٹیبل اگر بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اندر جوائنٹ ڈیپینڈنسی موجود تھی. لیکن اگر وہ اوریجنل ٹیبل نہ بنے، اس ٹیبل کی ٹپلز میں سے کچھ ٹپلز کم بنے یا کچھ ٹپلز زیادہ بنے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لاسی جوائن ہے. جب لاسی جوائن موجود ہوگا تو وہ جوائنٹ ڈیپینڈنسی اس ٹیبل کے اندر موجود نہیں ہوگی. جس ٹیبل کے اندر جوائنٹ ڈیپینڈنسی موجود نہ ہو اس ٹیبل کو ففتھ نارمل فارم میں کنورٹ کر کے آپ ریلیشنز کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ فردر اس کو ڈیکمپوز پھر نہیں کرتے جن ٹیبلز کے اندر جوائنٹ ڈیپینڈنسی موجود نہ ہو. تو دو شرطیں ہیں، ایک تو انٹر ڈیپینڈنٹ لسٹ ہو اور دوسری جوائنٹ ڈیپینڈنسی ہو، تو پھر ہم ففتھ نارمل فارم کے اندر لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ڈیپینڈنسی اگر ہم نہیں ڈیکمپوز کریں گے تو اپڈیٹ اناملی کا رسک رہ جاتا ہے. وہ کیسے؟ اپڈیٹ اناملی یہ ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر علی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ایک جگہ بھی آ رہا ہے، ڈاکٹر علی آپریٹنگ سسٹم دوسری جگہ بھی آ رہا ہے، ایک دفعہ فال 2025 میں اور دوسری دفعہ سپرنگ 2026 میں. تو اب یہ ڈاکٹر علی اور آپریٹنگ سسٹم یہ ریڈنڈنٹ ڈیٹا ہے، یعنی کہ یہ دو مرتبہ آ رہا ہے نا، ریپیٹ ہو گیا ہے، تو ایسے ڈیٹا کو ریڈنڈنٹ ڈیٹا کہتے ہیں. اور جب ریڈنڈنٹ ڈیٹا موجود ہوگا تو اناملیز تو ہوں گی. جیسے اگر آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم نہیں پڑھا رہے تھے، وہ تو پی ایف پڑھا رہے تھے، تو آپ کو ایک جگہ نہیں دو جگہوں پہ جا کے چینج کرنا پڑے گا. ڈاکٹر علی جو دو فال 2025 میں پڑھا رہے تھے وہ پی ایف تھا، اور فال جو سپرنگ 2026 میں پڑھا رہے تھے وہ بھی پی ایف تھا. تو ایک جگہ کی بجائے دو دو جگہوں پہ چینج کرنا پڑتا ہے، اسی کو اپڈیٹ اناملی بولتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ سوچیں، فرض کریں کہ ڈاکٹر علی از ناٹ ٹیچنگ ڈیٹا بیسز. اب آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیسز تو ڈاکٹر علی نہیں پڑھا رہے تھے، تو اب آپ اس کو ریموو کریں گے. ظاہر ہے جب اس ریکارڈ کو ریموو کریں گے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر علی تو نہیں ڈیٹا بیس پڑھا رہے تھے، لیکن ڈیٹا بیسز جو ہے وہ سپرنگ 2026 میں آفر تو ہو رہا تھا. ریموو آپ نے کرنا تھا کہ ڈاکٹر علی ڈیٹا بیس کو نہیں پڑھا رہے، لیکن ان انٹینشنلی آپ نے یہ بھی ریموو کر دیا کہ ڈیٹا بیس 2026 کے اندر آفر ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ اناملیز ہیں، اپڈیٹ اناملی بھی ہے، ڈیلیشن اناملی بھی ہے. تو ان اناملیز سے جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم ریلیشن کو ڈیکمپوز کیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے اس ریلیشن کو ڈیکمپوز کر لیا، ہم نے انسٹرکٹر اور کورس کو ملا لیا اور کورس اور سیمسٹر کو ملا لیا. یہ دو ریلیشنز ہم نے بنا لیے، دو ٹیبلز ہم نے بنا لیے. اب اگر ہم ان کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں، اگر دوبارہ سے ملائیں تو بن جائے گا ڈاکٹر علی ڈیٹا بیس پڑھا رہے ہیں اور ڈیٹا بیس سپرنگ 2026 میں آفر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایگزیکٹلی سیم ہی انفارمیشن تھی جو اوریجنل ٹیبل کے اندر موجود تھی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اوریجنل ٹیبل کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر علی ڈیٹا بیسز پڑھا رہے ہیں سپرنگ 2026 کے اندر، یہ موجود ہے. ڈاکٹر خان جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں فال 2025 کے اندر، اور ڈاکٹر علی آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں فال 25 کے اندر بھی اور سپرنگ 26 کے اندر بھی. تو پہلا جو ہم نے جب جوائن کیا ان دونوں کو ریلیشنز کو، تو ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر علی ڈیٹا بیس سے پڑھا رہے ہیں 2026 میں، تو یہ ڈیٹا موجود تھا اوریجنل ٹیبل کے اندر. پھر ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر خان جو آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں، اور دوسرے ریلیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ آپریٹنگ سسٹم دو جگہوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک فال 2025 میں پڑھایا جا رہا ہے اور سپرنگ 2026 میں پڑھایا جا رہا ہے. تو اس سے جب ہم ان کو جوائن کریں گے تو یہ بن جائے گا ڈاکٹر خان آپریٹنگ سسٹم فال 2025، ڈاکٹر خان آپریٹنگ سسٹم سپرنگ 2026. اسی طرح ڈاکٹر علی آپریٹنگ سسٹم، یہ آپریٹنگ سسٹم اس کے ساتھ ملے گا تو ڈاکٹر علی آپریٹنگ سسٹم فال 2025، ڈاکٹر علی آپریٹنگ سسٹم سپرنگ 2026. تو یہ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر علی کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ وہ فال میں بھی پڑھا رہے تھے سپرنگ میں بھی پڑھا رہے تھے، لیکن ڈاکٹر خان جو ہے وہ صرف اور صرف فال میں پڑھا رہے تھے، وہ سپرنگ میں نہیں پڑھا رہے تھے. لیکن یہ ریکارڈ جو بن جائے گا، کیونکہ جب ہم نے ان کو جوائن کرنا ہے تو آپریٹنگ سسٹم ہے نا، ڈاکٹر خان آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں، تو ڈاکٹر خان جب آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم دو جگہوں میں پڑھا جا رہا ہے، فال اور سپرنگ. تو ان دونوں کے ساتھ جوائن بنے گا، ان دونوں کے ساتھ مل کے یہ ریکارڈ بن جائے گا کہ ڈاکٹر خان سپرنگ میں بھی پڑھا رہے ہیں اور فال میں بھی. تو اس میں سے یہ باقی ریکارڈ تو موجود تھے، لیکن یہ جو ریکارڈ ہے نا ڈاکٹر خان آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں سپرنگ 2026 میں، ایسے ریکارڈ کو سپوریس ریکارڈ کہتے ہیں. سپوریس یعنی کہ فیک ریکارڈ ہے. یہ اوریجنل ٹیبل کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن ہم نے ٹیبلز کو جو ڈیکمپوز کیا ہے وہ ڈیکمپوزیشن ٹھیک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جب ہم نے اس کو ری یونائٹ کیا ہے تو وہ سپوریس ریکارڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ لاسی جوائن ہے. جب ہم نے اس کو جوائن کیا ہے تو یہ لاسی جوائن ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے جوائن، اس طرح سے ڈیکمپوز نہیں کریں گے ریلیشن کو، کہ جب وہ دوبارہ سے جوائن ہو تو وہ ڈیٹا ہی ڈفرینٹ پریزنٹ کرنا شروع کر دے.
اگر وہ ڈیٹا ڈفرینٹ پریزنٹ کرنا شروع کر دے تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیشنز ہیں نا ان کے اندر جوائنٹ ڈیپینڈنسی موجود نہیں تھی. اگر جوائنٹ ڈیپینڈنسی موجود ہوتی تو ایگزیکٹلی وہی ٹیبل بن جاتا. اگر وہی ٹیبل بن جاتا تو ہم اس کو ڈیکمپوز کر سکتے تھے, لیکن اس طرح تو ڈیکمپوز کرنا ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, 5NF, 5th NF یعنی کہ 5th normal form ensure that if we split a table into multiple parts, joining them back together gives you exactly the original data, nothing more, nothing less. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو دو ٹیبلز میں ڈیوائڈ کرنے کی بجائے, دیکھیں لاسٹ سلائیڈ کے اندر ہم نے اس ریکارڈ کو دو ٹیبلز میں ڈیوائڈ کیا تھا, انسٹرکٹر اور کورس, کورس اور سیمیسٹر. لیکن ہمیں ان دو کی بجائے نا ہم انسٹرکٹر کورس, کورس سیمیسٹر کے ساتھ انسٹرکٹر اور سیمیسٹر کا ریکارڈ بھی سیو کر لیتے ہیں. جب ہم اس کو تین ریلیشنز کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے تو پھر اب وہ جو سپوریس ریکارڈ تھا اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. وہ کیسے, دیکھیں ڈاکٹر علی ڈیٹا بیسز پڑھا رہے ہیں, ڈیٹا بیسز اسپرنگ 2026 میں پڑھائی جا رہی ہے, تو ڈاکٹر علی اسپرنگ 2026 میں پڑھا رہے تھے, لہذا ٹھیک ہے یہ ریکارڈ ویلیڈیٹڈ ہے. تو اسی طرح ڈاکٹر خان آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے ہیں, آپریٹنگ سسٹم دو جگہوں میں پڑھائی جا رہی تھی, فال 25 میں اور اسپرنگ 26 میں. تو ڈاکٹر خان کو اگر دیکھیں تو وہ صرف فال 25 میں پڑھا رہے ہیں, اسپرنگ 26 میں نہیں پڑھا رہے تھے, تو اسپرنگ 26 والا ریکارڈ فلٹر آؤٹ ہو جائے گا, یعنی کہ اس کو وہاں سے ریموو کر دیں گے کیونکہ جوائن کرتے وقت وہ ریموو ہو جائے گا. اسی طرح ڈاکٹر علی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہے تھے, آپریٹنگ سسٹم فال اور اسپرنگ دونوں جگہوں میں پڑھایا جا رہا ہے, تو ڈاکٹر علی کو اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں جگہوں میں پڑھا رہے ہیں, فال میں بھی اور اسپرنگ میں بھی. تو اس وجہ سے ڈاکٹر علی جو ہے ان کے دونوں ریکارڈ اوریجنل ٹیبل کے اندر بھی موجود تھے, اور جب اس کو ہم ری جوائن کریں گے تو بھی اس ٹیبل کے اندر موجود ہوں گے. تو ایسی جو سپلٹ ہوتی ہے, ایسی جو ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے, ایسی ڈی کمپوزیشن کرنے سے ہم ففتھ نارمل فارم میں چلے جاتے ہیں. کیسی ڈی کمپوزیشن, کہ جس کو دوبارہ سے ری یونائٹ کیا جائے تو اوریجنل ڈیٹا بن جائے. وہ ٹیبلز نہ تو زیادہ, ٹیبل کے اندر نہ تو ریکارڈ زیادہ ہو جائیں اور نہ ہی ریکارڈ کم ہو جائیں. تو ایسی ڈیکمپوزیشن کر کے ہم ففتھ نارمل فارم میں جا سکتے ہیں. تو ففتھ نارمل فارم میں جانے کے لیے ایک تو انٹر ڈیپینڈنٹ لسٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں, تین یا تین سے زیادہ. اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے اندر جوائنٹ ڈیپینڈنسی موجود ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر ہم ٹیبلز کو سپلٹ کرتے ہیں, ڈیکمپوز کرتے ہیں, تو جب دوبارہ ان ٹیبلز کو ملائیں تو وہ اوریجنل ڈیٹا ہی بننا چاہیے, نہ اس سے کچھ زیادہ بننا چاہیے نہ اس سے کچھ کم بننا چاہیے. تو اس طرح کر کے ہم ٹیبلز کو ڈیکمپوز کر کے ففتھ نارمل فارم کو اچیو کر لیتے ہیں. اب یہ جو ففتھ نارمل فارم ہم نے اچیو کر لی ہے نا, اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ڈیٹا ریڈنڈنسی اس طرح نہیں رہی. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علی آپریٹنگ سسٹم نہیں پڑھا رہے تھے, وہ تو پی ایف پڑھا رہے تھے, تو جگہ ایک جگہ پہ ہم چینج کر دیں گے, بس آپریٹنگ سسٹم کی جگہ پہ پی ایف کر دیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم فال میں آفر ہوئی تھی, اسپرنگ میں تو آفر ہی نہیں ہوئی, اسپرنگ میں پی ایف آفر ہوئی ہے, تو یہاں پہ اسپرنگ میں پی ایف کر دیں گے. تو اس طرح ایک ایک جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علی جو ہے نا وہ اسپرنگ میں 2026 میں نہیں پڑھا رہے تھے, تو یہ ریکارڈ یہاں سے ریموو کر دیں گے. تو اس طرح سے ایک جگہ سے کوئی چیز ریموو کرنی ہو یا اپڈیٹ کرنی ہو تو کسی ایک جگہ پہ اپڈیٹ کرنے سے ہم وہ ریلیشنز اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اپڈیٹ اناملی سے جان چھوٹ گئی, اس طرح ہماری ڈیلیشن اناملی سے جان چھوٹ گئی. تو اس طرح سے یعنی کہ جب ریڈنڈنسی ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اناملیز نہیں رہیں گی. تو یہ ففتھ نارمل فارم جو ہوتی ہے یہ لاسٹ کرون نارمل فارم ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے بعد یہ فائنل باس کہلاتی ہے نارملائزیشن کے اندر. ویسے تو جو 95% جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ تھرڈ نارمل فارم یا BCNF تک میکسیمم جو ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے. جو چند ایک بہت مخصوص قسم کی کنڈیشنز کچھ رہ جاتی ہیں جو اگر موجود ہوں, جس طرح ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی ہو یا انٹر ڈیپینڈنٹ لسٹ موجود ہوں, تو ہمیں فورتھ اور ففتھ نارمل فارم کی طرف جانا پڑتا ہے. جب فورتھ اور ففتھ نارمل فارم میں ڈیٹا کو نارملائز کر لیں گے تو ہمارے پاس ریڈنڈنسیز ختم ہو جائیں گی, اور ریڈنڈنسیز ختم ہو جانے کی وجہ سے اناملیز بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ تھا ففتھ نارمل فارم, یہاں تک ہم نے نارملائز کرنا تھا ڈیٹا کو, ففتھ نارمل فارم تک ہم نے نارملائز کر لیا ہے. اب اس کے بعد چونکہ اب ہم ڈیٹا بیس کو بنانا سیکھ چکے ہیں, یعنی کنسپچولی ہم ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا سیکھ چکے ہیں, ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کس طرح ٹیبلز کے اندر رکھتے ہیں, کس طرح ٹیبلز بناتے ہیں, ٹیبلز کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہم چنتے ہیں تاکہ کسی قسم کی اناملی نہ رہے, ڈیٹا انکنسسٹنٹ نہ ہو سکے. تو یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ڈیٹا بیس میں ہونی چاہیے, جو ہمارے ٹیبلز اور ایٹریبیوٹس کا کمبینیشن ہونا چاہیے, یہ ہم بنانا سیکھ چکے ہیں. اگلے پارٹ کے اندر ہم دیکھیں گے
کہ یہ پریکٹیکلی کام کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایم ایس ایس کیو ایل سرور کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے، کس طرح سے یہ ٹیبلز بنائے جاتے ہیں، کس طرح ٹیبلز کے ریلیشنز بنائے جاتے ہیں، کس طرح کیوریز رن کی جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. ہیو اے گریٹ ڈے.